औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, रूटीन के मुताबिक एक छोटे से ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 6 तारीख आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। आज 12 बजे के बाद इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। तमाम पार्टीज़ ने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। अब किसी शहर में कोई पार्टी का कायद पहुंचा है या नहीं पहुंचा, लेकिन उसका मैसेज पहुंच गया। 24 घंटे टीवी चैनल्स ने, सोशल मीडिया ने भरपूर कैंपेन की। हर पार्टी का मैसेज पहुंच गया। अगर किसी पार्टी का मैसेज नहीं पहुंचा तो वो पीटीआई है, उस पर पाबंदी है। मीडिया पर पीटीआई के कायद का नाम लेने पर भी पाबंदी है, उसे बस बानिए पीटीआई कहा जा सकता है। इसी तरह उनकी फोटो तक दिखाने पर पाबंदी है। सोशल मीडिया पर जो उन्हें दिखाते हैं उन्हें घर से उठा लिया जाता है। बाकी तमाम पार्टीज़ ने, उनके कायदीन ने भरपूर कैंपेन की, घर घर में अपना मैसेज पहुंचाया। आज रात 12 बजे तक मजीद वो अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों का खून गरमाएंगे। वहाँ मैदान सज चुका है और उसके मरकजी कायदीन खिताब कर रहे हैं। बस कुछ ही लम्हों के बाद, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, उसके चंद लम्हों के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपने कारकुनों का खून और उसमें वलवला पैदा करने के लिए पुरजोश हैं, वो पुरअज़्म हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी को पूरी उम्मीद है कि वो ख़ुद को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मैं जीत के लिए पुरअज़्म हूँ और ख़ुद को वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, उनका ये जो दावा है, क्या ये दावा जो है ये एक दीवाने की बड़ है, एक दीवाने का ख्वाब है, या इसमें कुछ रियलिटी है? मोहतरम नाज़रीन, मैं मफरूज़ों पर बात करने वाला बंदा नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी का धड़ा कूटने वाला बंदा हूँ। मैं तो मेरिट पर बात करने वाला बंदा हूँ। आज हम लोग, हमारी टीम, हम बाहर निकले थे और ग्राउंड में जाकर हमने जायज़ा लिया है कि इंतहाबी सूरत हाल क्या है। वो गुजरांवाला जो मुस्लिम लीग नून का कला समझा जाता है, क्या उसमें वाक़तन मुस्लिम लीग नून जो है वो हर तरफ से जीतने वाली है? मोहतरम नाज़रीन, छोटी छोटी आबादियों को छोड़िए, आप वो पसमानदा इलाके छोड़िए। आज हम एक पोश इलाके सिटी हाउसिंग सोसाइटी का भी हमने विज़िट किया। हैरान कुन बात, वहाँ पर एक चौक है जिसे शेरावाला चौक कहा जाता है गालिबन। उस चौक में छोटे छोटे बच्चे, वो उनकी तादाद कलील थी। मैं अपने एडिटर जनाब असद मजीद भट्ट साहब से कहूँगा कि वो वीडियो ज़रूर दिखाएँ, उसके फ़ोटो ज़रूर दिखाएँ कि वो छोटे छोटे बच्चे थे। वो बग़ैर किसी लीडर के घर से बाहर निकले हैं, उस चौक में खड़े हुए हैं और वहाँ वो तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, पाकिस्तान जिंदाबाद और जुल्म का बदला वोट से, वगैरह वगैरह के नारे लगा रहे थे। मोहतरम नाज़रीन, ये आपके लिए एक मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये गैर मामूली बात है। वो बच्चे जो स्कूल गोइंग एज में है, वो बच्चियाँ जो स्कूल गोइंग एज में हैं, उन्होंने कतबे उठा रखे थे और उन पर ऐसे ही नारे दर्ज जो मैंने आपको सुनाए हैं, ऐसे नारे, और वो एक मैसेज कन्वे कर रहे थे लोगों को। आने जाने में लोग गाड़ियां रोककर उनको सुन रहे थे और बाज़ लोग अपनी गाड़ियों से नीचे उतरे, बच्चों को सर थपथपाया और उन्होंने कहा कि जो काम हम नहीं कर सके, हमें शर्म आती है आपको देख के, जो काम हमने नहीं किया वो आप कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे और वहाँ एक बच्चे ने हमारे एक मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि पुलिस की तरफ से कॉल्स आ रही हैं और कहा जा रहा है कि इस जुलूस को ख़त्म करें। एक छोटा सा, एक कलील से बच्चों का, 15-20 बच्चे होंगे, 25 बच्चे होंगे, जो एक कार्नर में खड़े थे, चौक के कार्नर में खड़े थे और वहाँ खड़े होकर वो नारेबाजी कर रहे थे। मोहतरम नाज़रीन, आज गोंदलावाला रोड पर धुले चौक के पास चंद खवातीन, वो भी कलील तादाद में थी, 2, 4, 5, 10 दर्जन होंगी, तो वो खवातीन जो थी वो सड़क पर थी। उन्होंने सुई गैस और बिजली के बिल उठा रखे थे और वो हुकूमत को पीट रही थी। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सीना को भी करके उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। आज ये धुल्ले के मनाजर हैं। वहाँ पर खवातीन थी, उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी थी, गोंदलावाला रोड, और धुल्ले चौक में उन्होंने ये मुजाहिरा किया है। मोहतरम नाज़रीन, ये वो छोटे छोटे मनाजर हैं। मैंने आज से चंद दिन पहले भी अपने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि शहर का सबसे मजबूत हल्का गुजरांवाला का NA-78 है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। इस दफ़ा खुर्रम दस्तगीर खान साहब का पसंदीदा इलाका जो था
جس میں ریتا والا یا ایسا نور بابا وہ ان کا پسندیدہ حلقہ ہے جہاں سے وہ فیورٹ ہیں، اور وہاں پر انہوں نے بہت سارے مطلب ترقیاتی کام کروائے، وہاں پر اپنے عزیزوں میں نوکریاں بانٹی، ان میں بہت کچھ مراد دیں، تو وہ بڑے جزبز ہوئے جب اس حلقے کو ان کے حلقہ میں سے نکال دیا گیا۔ اس میں سے بہت سارے دیہاتی علاقے شامل کر دیے گئے، نہر کے اس پار کے علاقے شامل کر دیے گئے، تو اس پر انہوں نے بڑا احتجاج کیا، وہ آخری حد تک گئے لیکن ان کی مرضی کا حلقہ نہ بن سکا۔ تو وہ جو دیہات شامل ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہم نے جا کے جائزہ لیا، تو وہاں پر ان لوگوں میں شدید احساس محرومی تھا، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں ہم 8 تاریخ کو ان مشکل فیصلوں کا جواب دیں گے۔ وہ لوگ جن کے پاس روزگار کے وسائل نہیں ہیں، وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر گزارا کر رہے ہیں، وہ جو ہر مہینے سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کہیں سے امداد آئے تو ہم صرف اپنا گیس کا بل ادا کریں۔ محترم ناظرین، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے آتے ہیں وہ صرف ایک بل دینے میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ گیس کا بل ہے، اس میں سے بجلی کا بل نہیں دے پاتے۔ گھر کا کرایہ، بچوں کی تعلیم کے اخراجات، گھر کے اخراجات، 2 وقت کی روٹی اور کسی بیمار کی دوائی، یہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ بچیوں کی شادیاں کرنا، بچوں کی شادیاں کرنا یا حج عمرے پہ جانا، یہ ان کے لیے بہت بڑا خواب اور بہت بڑی عیاشی ہے۔ صرف 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ تو آج ہم نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق لوگ 8 فروری کی، یعنی کہ صرف کل 7 ہے اور 8 کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہم ایک کڑا فیصلہ کریں گے، اور شہباز شریف کو پتہ چلے گا کہ جب عوام مشکل فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قلعہ لاہور مسمار ہوتا ہے، جاتی عمرہ رائے بینڈ کے محل جو ہوتے ہیں اس کے بڑے بڑے ستون گرتے ہیں، اور جب عوام خاموش انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس ولاگ میں میں دوبارہ سے اسد مجید بٹ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو وہ مناظر ضرور دکھائیں جو چھوٹے چھوٹے بچے باہر تھے۔ بہت سارے ہم نے انٹرویوز کیے، لوگوں کے تاثرات لیے، ان سے باتیں کی، لیکن محترم ناظرین جو میری سمجھ میں آیا، اس دفعہ ایک خاموش انقلاب آنے والا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی زبان بند کر دی۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو آج بھی ان کی پکڑ دھکڑ جاری ہے، ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، انہیں گھروں سے اٹھا رہے ہیں، اور امید یہی ہے، میری توقع تو یہی ہے کہ ان کے پولنگ ایجنٹس بھی نہیں بیٹھ سکیں گے۔ وہ امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں لیکن ان کو پی ٹی آئی نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے، ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے، ان کے پاس ٹکٹ تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ ان کی پارٹی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ آج پی ٹی آئی دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس نے رجوع کیا اور بلے کے انتخابی نشان پر اصرار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ بالکل درست ہوئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو بنیاد بنا کر ہم سے بلے کا انتخابی نشان چھین لے۔ خیر، سپریم کورٹ آف پاکستان ممکن ہے الیکشن کے بعد اس کا فیصلہ کرے، لیکن لوگوں کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اب سے یوں سمجھ لیجئے کہ 36 گھنٹے کے بعد لوگوں کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ انہوں نے 36 گھنٹے کے بعد، تقریباً 36 گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو تھی یہ ایک دہشت گرد جماعت تھی، عمران خان نے جو نکاح کیا کیا وہ غیر شرعی نکاح تھا، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان نے جو سائفر لہرایا کیا وہ غداری تھی اس ملک کے ساتھ، اور یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو تھے وہ ایک دہشت گردی تھی، اور اس کا سارا منصوبہ جو تھا زمان پارک میں بنا، اور اس کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ محترم ناظرین، اب دوسری طرف چلتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف نے اپنی بھرپور کمپین کی ہے۔ آج میاں صاحب نے قصور میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا، اس جلسے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ قصور کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن میاں صاحب کے پاس وہاں بھی لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس وہاں بھی وہی تھا۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کی اور کہا کہ میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ وہ مزدوروں کو ٹریکٹر دیں، سولر انرجی پہ لائیں، وغیرہ وغیرہ، وہی ساری باتیں تھیں، اور 4 روپے والی روٹی، یہ ساری جو باتیں، ان کی سوئی جو ہے وہ 20 سے 25 سال پیچھے اڑی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے چاگی کے مقام پر دھماکے کیے تھے، جب انہوں نے موٹر وے بنائی تھی، نواز شریف صاحب کے پاس مستقبل میں جانے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ وہ اپنے ووٹرز کو، پاکستان کے عوام کو یہ بتانے میں بالکل ناکام رہے ہیں اپنی پوری انتخابی کمپین میں، حالانکہ سب سے زیادہ سرکاری پروٹوکول جناب نواز شریف صاحب کو حاصل تھا۔ وہ بالکل پورے پنجاب میں جہاں چاہتے، پورے پاکستان میں جہاں چاہتے انہوں نے جلسے کیے ہیں، لیکن وہ عوام کو انگیز کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہیں یہ نہیں بتایا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری، بے شک میں بار بار کہتا رہا ہوں، ان کے جو خواب تھے، جو قوم کو خواب دکھائے 300 یونٹ فری، 30 لاکھ گھر بنا کے دینا، یا انہوں نے کہا کہ میں
روزگار دوں گا، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، میں اس کا حامی نہیں ہوں۔ میں نے بار بار کہا کہ خواتین کو بنگلہ دیش کے پیٹرن پر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، انہیں بیکاری نہیں بنانا، ان کو چھوٹی چھوٹی صنعتیں، ایسے کام جو گھر میں بیٹھ کے وہ کر سکیں، وہ سلائی کڑھائی کا کام ہو، وہ ٹوکریاں بنانے کا کام ہو، یا چھوٹی چھوٹی صنعت پلاسٹک کے برتن بنانے کا کام ہو، خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، انہیں بیکاری نہ بنائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیں، 2 سے 3 4 5 لاکھ روپے تک قرضے دیں، تاکہ خواتین اپنے پیروں پر کھڑی ہوں اور باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک خواب یہ دکھایا کہ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار بڑھاؤں گا۔ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 460 ارب روپے اس پر مختص کیے جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے اس اعلان کے بعد لگتا ہے کہ وہ اسے 8 کروڑ سے اوپر لے کے جائیں گے، 8 ارب سے اوپر لے کے جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا میں کسان کارڈ کا اہتمام کروں گا، اسی طرح انہوں نے کہا اسٹوڈنٹس کے لیے کارڈ ہوگا، اسی طرح کا مزدور کارڈ بھی ہوگا۔ تو محترم ناظرین، ان کے پاس تو پھر بھی دکھانے کے کچھ خواب ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کوئی بڑا خواب دکھانے میں بھی ناکام رہے، ان کے پاس وہی تھا جو گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں، ملک میرے دور میں تیزی سے ترقی کرتا تھا، اب بھی کرے گا، بجلی سستی کر دوں گا، لیکن انہوں نے یہ بالکل نہیں بتایا کہ ہم نے جو IMF سے معاہدے کیے ہیں ان کے مطابق ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم بجلی کو ریورس نہیں کر سکتے، ہم بجلی کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے۔ واحد بلاول بھٹو زرداری ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں سولر انرجی کے ذریعے لوگوں کو 300 یونٹ تک فری بجلی دوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس ان کو ایک تو پتہ ہے کہ عوام جو ہے اس وقت بلوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، بجلی کے بل اور سوئی گیس کے بل دینے سے قاصر ہیں۔ اگر بلاول بھٹو زرداری سولر انرجی کے ذریعے ایک انقلاب لے آتے ہیں اور 300 یونٹ تک فری دیتے ہیں تو محترم ناظرین، پاکستان واقعتاً ترقی کر سکتا ہے، غریب اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں، اور جس چکر میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جس دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں غربت اور مہنگائی کی، اس سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کو بڑی خاموشی سے سنا ہے، اور میرے خیال میں PTI کے وہ کارکن جو سمجھتے ہیں کہ عمران قیدی نمبر 804 تو جیل میں ہے، وہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ وہ لوگ 8 تاریخ کو اپنا فیصلہ کریں گے، اور وہ بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے کہا ہے کہ میں PTI کے کارکنوں کو آزادی دوں گا، ان سے انتقام نہیں لوں گا، جبکہ نواز شریف صاحب اگر آ گئے تو وہ PTI کے کارکنوں کو بلڈوزر کے ذریعے دباتے ہوئے آگے نکلیں گے، انتقام کی سیاست کریں گے۔ یہ میاں صاحب کا ایک وتیرہ ہے، وہ انتقام کی سیاست کی طرف جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بتایا کہ وہ پاکستانی ہے، ان کا تعلق بے شک PTI سے ہے، ان کارکنوں کو میں جیلوں سے نکالوں گا، اور عمران خان کا معاملہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، کسی قسم کا ظلم، جبر اور زیادتی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ ساری صورتحال ملا کے پتہ نہیں میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ بڑے بڑے مسلم لیگ نون کے کلوں میں شگاف پڑنے والے ہیں، بڑے بڑے برج الٹنے والے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے نواز شریف کو۔ بلاول بھٹو زرداری پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، ایک نوجوان پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس خواب ہیں، اس کی آنکھوں میں خواب ہیں۔ اگر وہ یہ خواب سچ مچ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر وہ تو شاید چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکیں، پہلی دفعہ بھی بنے، دوسری دفعہ بھی بنے، تیسری دفعہ بنے، چوتھی دفعہ بنے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے، کیونکہ وہ اپنی پوری انتخابی کمپین میں جب ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، ساری کی ساری بیوروکریسی ان کے ساتھ تھی، ایڈمنسٹریشن ان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کے جلسوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کروائی گئی سرکاری ملازمین سے، اہلکاروں سے، اس کے باوجود وہ بڑے شوز کرنے میں ناکام رہے اور لوگوں کو بڑا میسیج دینے میں ناکام رہے۔ محترم ناظرین، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ اب لوگ ٹی وی پہ نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، جہاں کوئی قائد نہیں پہنچ پاتا وہاں اس کا میسیج ضرور پہنچتا ہے۔ تو وہ قیدی نمبر 804 جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی صحیح، لیکن اس کا میسیج گھر گھر پہنچا ہے۔ لوگ اس کی مظلومیت کی باتیں کرنے لگے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسے دبایا گیا ہے، اس کو سنپ کیا گیا، اسے زمین میں دنسا دیا گیا۔ تو آج جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے نعرے تھے جو ہم کلپ دکھائیں گے، ان بچوں کا نعرہ تھا کہ میرا یار تیرا یار، قیدی نمبر 804، اور یہ نعرہ تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ محترم ناظرین، 36 گھنٹے کے بعد ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ عوام بیدار ہو جائیں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے گا۔ ایک نعرہ تھا ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے۔ تو محترم ناظرین، 8 فروری کو دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، وہ دن کے جو پتھر پر لکیر ہے۔ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس ظلم کا بدلہ، جو 20,000 روپے سوئی گیس کا بل، جس کو 4 سے 500 روپیہ بل آتا تھا، جب اسے 20,000 روپے سوئی گیس کا بل آتا ہے، جس کو 4 سے 500 روپیہ بجلی کا بل آتا تھا، اسے 15 سے 20,000 بجلی کا بل آ رہا۔ اور آج اطلاع تھی، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ 37% گیس کے
نرخوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. آج اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. آج کے دن الیکشن سے ٹھیک 36 گھنٹے پہلے ایک اور لوگوں پر مہنگائی کا بم پھینکا گیا ہے. وہ ایٹم بم سے زیادہ بڑا بم ہے کہ ایک دفعہ پھر گیس کے نرخوں میں 37% اضافہ کر دیا گیا ہے. تو محترم ناظرین، ہم دیکھیں گے 8 فروری کو پاکستان کے عوام اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص ہیں کہ نہیں. وہ مزید بل بھرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مزید پسنے کے لیے تیار ہیں، یا وہ احتجاج کرنا جانتے ہیں. سب سے مؤثر انتقام جمہوریت ہے، ووٹ کی پرچی ہے. دیکھنا ہے پاکستانی عوام قیدی نمبر 804 پر نہیں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ لیتے ہیں کہ نہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں کہ آپ نے جو مشکل فیصلے کیے تھے اب وہ پلٹ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ رد عمل ہوتا ہے. محترم ناظرین، آپ نے فزکس کا کلیہ دیکھا ہوگا، ایکشن ری ایکشن. آپ دیوار کی طرف گیند پھینکتے ہیں، وہ کیچ نہیں کر لیتی. جتنی تیزی سے آپ دیوار پہ گیند مارتے ہیں اتنی ہی تیزی سے گیند آپ کی طرف واپس آتا ہے. یہ تو ایک بے جان دیوار ہے. ہم جیتے جاگتے انسان ہیں. ہم دیکھیں گے کہ جو ظلم ہم پر ہوا تھا ہم اس کا بدلہ لے پاتے ہیں کہ نہیں. ہمارے پاس ایک ہی بدلہ لینے کا موقع ہے، 8 فروری. ووٹ کی چھوٹی سی پرچی ہے، اس پہ بس اپنی پسند کا ہم نے ٹھپا لگانا ہے اور بہت سارے بتوں کو ہم نے پاش پاش کر کے ان کو بتانا ہے کہ تم نے جتنے مشکل فیصلے کیے تھے ان کا بدلہ ہم نے ایک مشکل فیصلہ کر کے واپس پلٹا دیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ووٹ کرنے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز ضرور سنیے گا. پاکستان زندہ باد.